बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आप सबको अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज हमारा मौजू इंतहाई खूबसूरत मौजू कल से जिसके ऊपर गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू का महवर भी हम बड़ा करते जाएंगे, वसी करेंगे। हम बात कर रहे हैं हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पे और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर। उससे पहले जब मैं इसका आगाज़ करूँ, लेकिन सबसे पहले जो मेरे मेहमान यहाँ पे सेट पे मौजूद है उनका तारुफ करा दूँ, फिर आगे गुफ्तगू का महवर हम जारी रखेंगे। सबसे पहले मेरे सीधे हाथ पे मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिजवी साहब, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी जानिब बैठे हैं अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नजफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब मेरे मौजूद हैं मारिया निसार बैठी हैं, बहुत शुक्रिया मारिया, नातख़्वां हैं आप। और हाफिज़ हसन सुल्तानी नातख़्वां बैठे हैं। हाफिज़ हसन सुल्तानी, कैसे हैं आप? मैं आपसे ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ कि आपको मैं शामिल गुफ्तगू नहीं कर सकी, कैसे हैं आप? क्या बारगाह रिसालत में पेश करने के लिए तैयार करके लाएँ? बहुत खूबसूरत कलाम है और बहुत ही प्यारा कलाम है। थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ कम आ रही है। बहुत खूबसूरत कलाम है और बहुत ही प्यारा कलाम है, इंशाल्लाह पेश करूंगा, समाअत कीजिए। चलें, बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रती बिअदद कुल्लि मालूमिन लक सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। जो इश्क़ नबी के जलवों को जो इश्क़ नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, जो इश्क़ नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। जब अपने गुलामों की आका तकदीर बनाया करते हैं, जब अपने गुलामों की आका तकदीर बनाया करते हैं, जन्नत की सनद देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं, जन्नत की सनद देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं। ए दौलत इरफान के मंगतों उस दर पे चलो जिस दर पे सदा, ए दौलत इरफान के मंगतों जिस दर पे चलो उस दर पे सदा, दिन रात खजाने रहमत के सरकार लौटाया करते हैं, दिन रात खजाने रहमत के
سرکار لوٹایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو، ہے شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر، ہے شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ سلام پیش کر رہے تھے حافظ حسن سلطانی، اور بے شک بارگاہ رسالت میں ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا پیغام پہنچا سکے اور وہاں تک اپنی درخواست پہنچا سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو پہنچ جائے دل کی بات کسی بھی طور سے۔ مفتی محمد زاہد صفدر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جس طرح سے اب وہاں پہ چونکہ جاہل ہے، ہم دیکھ رہے ہیں قوم بنی اسرائیل میں لوگ مذہب کے معاملے میں بہت برا زمانہ چل رہا ہے، یہاں پہ ہم پہنچے، ساتھ ہی کہ جی دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ آگے پہنچ چکے ہیں ان سارے معاملات میں کہ یا تو وہ کسی کو مانتے نہیں تھے، جب کوئی نبی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر بھیجا جا رہا ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانتے تھے، اور یا پھر اگر مانتے تھے تو اتنا آگے نکل جاتے تھے کہ وہ اس کو نعوذ باللہ خدا بنا دیتے تھے، یا خدا کا بیٹا یا کوئی رشتہ داری اس سے جوڑ دیتے تھے۔ سو معاذ اللہ، تو یہ سارے معاملات اتنے خراب عروج پر ہیں، اور خاص طور پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، یہودی جو ہیں وہ انبیاء کو مانتے نہیں ہیں یا پھر بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، اور انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک گروہ نے جو ہے وہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور ایک خدا کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرا یہ کہ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام کو بھی خدا کہنے لگے، یعنی کہ 3 خدا بنا رہے ہیں معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا فرمائی ہے، انجیل بذریعہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، اور خاص ہی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے بھی عطا فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ کو واضح طور پر انہیں روح مقدس یعنی جبریل سے قوت دی، اور سارے معجزات ایک معجزے میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب بھی کسی نبی نے اعلان نبوت کیا تو قوم نے اعلان نبوت کی دلیل مانگی، اور نبی نے جو دلیل پیش کی وہ معجزہ پیش کیا۔ یاد رکھیے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے اسے معجزہ نہیں کہتے، اور جو عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نبی کو معجزہ بھی عطا فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو اپنی نبوت کی دلیل پیش کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو قوم نے نبوت کی دلیل مانگی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی فیہا ولی مآرب اخری۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ ہوا کرتا تھا، ایک آسا ہوا کرتا تھا، ایک ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ میرا آسا جو ہے کھجور کا درخت بن جاتا ہے، میں کھجوریں توڑ کے کھاتا ہوں، اور جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میرا یہی آسا جو ہے میری بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس سے سہارا بھی لیتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو قوم نے نبوت کی دلیل مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا جو خوابوں کی تعبیرات کا علم تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویل قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی رب یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معجزہ پیش کیا کہ ان کے پاس جو خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے تھے آپ فوراً ان کے خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ اور اسی طرح جب باری آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو قوم نے پہلے تو انکار کیا، پھر یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے ان کی جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ جو ہے نا مٹی سے پرندے بناتے تھے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا، یہ پہلا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں جو ہے کوڑ کے مریضوں کو، برس کے مرض والوں کو جب پھونک مارتا ہوں یا ہاتھ لگاتا ہوں تو اسے شفا دے دیتا ہوں۔ اور جو چوتھا معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے لیے عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ قوم نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ میرے سامنے تم مردے لاؤ گے، میں مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب مردوں کو لایا جاتا تھا تو احیی الموتیٰ باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو ہاتھ لگاتے تھے، مردے کو حکم فرماتے تھے کہ چل بھائی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور آپ کا یہ فرمانا ہوتا تھا کہ وہ مردہ جو مر چکا ہوتا تھا وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور ایک اور معجزہ جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، قرآن کی زبانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں تو وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم کھا کر آئے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا کر آئے ہو۔ اب یہاں پر میں ایک نقطہ دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ میں تم جو کھا کر آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کر آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، تمام انبیاء کے نبی ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، میرے آقا امام الانبیاء کے علم کا کیا کہنا ہوگا؟ اور اسی طرح جب میرے آقا نے آ کے اعلان نبوت کیا تو قوم نے نبوت کی دلیل مانگی، تو میرے آقا نے معجزہ پیش کیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ کھڑے ہوئے تھے، حضور نے اعلان نبوت کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب ڈھونڈ کے دکھاؤ، کوئی عیب دکھاؤ۔ آپ یہاں پر مثال دینا چاہوں گا کہ کوئی استاد اپنے شاگردوں کے سامنے بات کرنا تو استاد اگر جھوٹ بھی بولے تو شاگرد جو ہے نا استاد کی عزت رکھتے ہو خاموش ہو جاتے ہیں، اور کوئی پیر اپنے مریدوں کے سامنے کوئی بڑی بات کر لے تو مریدوں کو پتہ ہوتا ہے حالانکہ ہمارا پیر جو ہے نا ایسے چھوڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پیر کے احترام کرتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جی اب ایسا ہوتا ہے، ہاں اب دیکھیے کہ میرے آقا کے سامنے نہ میرے آقا کے شاگرد ہیں، نہ کوئی مرید ہیں، میرے آقا کے سامنے ایک طرف دین کا بڑا دشمن ابو جہل ہے، ایک طرف عتبہ کھڑے، ایک طرف شیبہ کھڑا ہے۔ میرے آقا نے وہاں پر جو دلیل پیش کی، حضور نے فرمایا تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، کوئی عیب دکھاؤ۔ تو ابو جہل، ابو عتبہ، شیبہ سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد تم ہمارے اندر 40 سال رہے ہو لیکن ہم نے کبھی آپ کی زندگی میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا بے عیب تشریف لائے۔ یہاں پر حضرت حسان نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اسلام قبول کر لو۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بند کمرے میں بیٹھ کر اسلام قبول کر لو۔ تو جب ایک بکری کا بچہ سامنے آیا، حضور نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ اچھا بکری کے بچے کو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ ہم کون ہیں؟ تو وہ جو بکری کا چھوٹا بچہ تھا اس نے کلام کیا، کہتے کہ حضور آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ خاتم المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، نام آپ کا محمد مصطفیٰ ہے، آپ آمنہ کے لال ہیں، امت کے غمخوار ہیں۔ ابو جہل پھر بھی نہ مانا۔ تو یعنی انبیاء نے جب بھی
آ کے اعلان نبوت کیا تو قوموں نے دلیل مانگی اور انبیاء نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ معجزات پیش کیے ہیں. ہر نبی کو ایک ایک معجزہ دیا گیا, چند معجزہ دیے گئے. میرے آقا کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزات عطا فرما دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بات پیش کی مفتی صاحب آپ نے, اور یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور جہاں ہم معجزات کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہمیں ملتی ہیں. اچھا, ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن ٹرانسمیشن کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. میں جیسے کہ ہمیشہ کہتی ہوں تو ہم اپنے اسپانسرز کی بھی بات کر لیتے ہیں, اور میں اسپانسرز کی بات نہ کروں اگر تو میرے اسپانسرز ناراض ہوں گے بھائی. تو آج کی جو ٹرانسمیشن کے اسپانسرز ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. سو اس ٹرانسمیشن کو کون کون اسپانسر کر رہا ہے؟ اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے پیپسی. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے جی 7 اپ. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں مغلیہ نمکو, جن کا سلوگن ہے تھوڑا سا نمکین ہو جائے. ساتھ ہی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے موجود ہیں نیلسن پینٹس, ہمارے ساتھ موجود ہیں روح افزا, ہمارے ساتھ موجود ہیں روح افزا کے علاوہ عفیف گروپ اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے. ساتھ ہی جی میں بات کر لوں اگر مزید اپنے اسپانسرز کی تو ہمارے ساتھ اسپانسرز میں شامل ہیں جی ایس کے مارکیٹنگ بائی صدیق کھیانی, ٹوکیو پرکلی ہیٹ پاؤڈر اینڈ ٹوکیو نیم سوپ. اس کے علاوہ جی نسیم مسالے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے گڈ ملک. کوئز ہمیں اسپانسر کر رہا ہے جی. ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں شیخ مسالے, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فورٹائل ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ اور دیگر اشتراک میں جو شامل ہیں, خاص طور پہ اس کو کہا جاتا ہے اشتراک میں, وہ شامل ہے جی پیزا پوائنٹ. اور پیزا پوائنٹ کیا ہی اس کی بات ہے جی, 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ آپ کو دے رہا ہے پورے 55% آف. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, وہاں سے آرڈر کرنا ہے. اور ساتھ ہی K21 نیوز کی یہ افطار ٹرانسمیشن آپ کے جتنے بھی ہمارے یہاں مہمان ہیں ان کو پیزا پوائنٹ کی طرف سے ہم دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ واؤچرز بھی. ساتھ ہی اور کون کون شامل ہے تو بات کرتے ہیں کچھ فوڈ اسپانسرز میں. اسکیمو آئس کریم, جن کے بہت ہی نت نئے فلیورز آئے ہیں جی, جو کہ آپ ضرور ٹرائی کریں. اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں وہ سارے فلیورڈ آئس کریم جو بھی ان کی ساری ہیں موجود. اس کے علاوہ کراچی ذائقہ حلیم ہمارے ساتھ شامل ہے. ڈھاکہ سویٹس کی میں بات کروں, ڈھاکہ سویٹس اینڈ بیکرز کی بات کروں, جن کی کراچی میں مختلف جگہوں پہ آپ آؤٹ لیٹس دیکھتے ہیں, اور ان کی بہت ہی اسپیشل مٹھائیاں بڑی مشہور ہیں جی, جس میں چمچم وغیرہ موجود ہے. تو ڈھاکہ سویٹس نے ہمارے آج کے دسترخوان کو اسپانسر کیا ہے. آج کا جو دسترخوان ہے ہمارا وہ ڈھاکہ سویٹس اینڈ بیکرز کی طرف سے ہے. ساتھ ہی جی ڈھاکہ سویٹس اینڈ بیکرز کی طرف سے تو ہمارے افطار باکسز ہیں ہی ہیں, لیکن یہ جتنے بھی اسپانسرز ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے گفٹ ہیمپرز ہمارے یہاں جو معزز مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ, اور نعت خواں حضرات اور علماء کرام کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. سو تھینک یو سو ویری مچ ہمارے تمام اسپانسرز کا. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جی, ایک چیز میں بھول گئے, وہ یہ کہ جی ہمارے جو وارڈروب آؤٹ فٹس کی ایک پورے ڈفرینٹ برانڈز اور ٹیمز ہیں جو کہ روزانہ اس ٹرانسمیشن کے لیے خاص طور پہ ہمارے آؤٹ فٹس ڈیزائن کر کے بھیج رہے ہیں. تو آج کا جو آؤٹ فٹ ڈیزائن کر کے ہمیں بھیجا ہے وہ بھیجا ہے جی ذرافیس نے, اور حمیرہ جس کی ڈیزائنر ہے. ذرافیس کی ساری نیو وائڈ رینج کلیکشن ذرافیس کے انسٹا اور فیس بک پہ جن کا اور آن لائن اسٹور ہے وہاں اویلیبل ہے, یو کین چیک اٹ آؤٹ دیئر ایز ویل. اور عید پہ جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اب آگے لاک ڈاؤن لگنے کا بھی خدشہ ہے, جیسے کہ حکومت اندیاح دے چکی ہے اور متنبع کر چکی ہے پہلے سے کہ جی عید کی اپنی ساری تیاری کر لیں, تو جلدی جلدی جا کے آپ آن لائن جو بھی آپ کو پسند ہو چیزیں وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیوریٹ آؤٹ فٹ آپ گریب نہ کر پائیں اور لاک ڈاؤن ہو جائے. سو جی میرے ساتھ یہاں نعت خواں بھی موجود ہیں, اور میں نعت خواں میرے ساتھ بیٹھی ماریہ نثار, ان کی طرف جاتی ہوں. ماریہ, کون سا کلام اب پیش کریں گی بارگاہ رسالت میں؟ مائک لے لیجیے جی. میرے حضور سا صاحب جمال کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. میرے حضور سا